बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो है आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बड़ा अहम केस जिसका आज फैसला कर दिया गया। वो नाजरीन जिनका अदब से जिनका लगाव है, जिनको उन्होंने मंटो का अफसाना पढ़ा होगा एक खोल दो, इंतहाई माजरत के साथ अगर किसी को ये रिजेम्बलेंस या ये ममासलत बुरी लगे तो मैं एडवांस माजरत खां उन लोगों से। नाजरीन, उस अफसाने में जो कुछ कहा गया है वो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने वो अफसाना पढ़ा हुआ है, लेकिन आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो मंटो के अफसाने खोल दो के मुतरादिफ है। नाजरीन, वो लोग जिनको ताहयात नाअहल करार दिया गया था, मीर बादशाह किसरानी साहब, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ, आज उन ताहयात नाअहली के मुतल्लिक जो है वो फैसला आ गया है। ये 7 रुकनी बेंच था जिसने 6-1 की अक्सरियत से ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म कर दी है। यानी वो लंदन प्लान जिसकी इमरान खान साहब बात करते थे कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, उससे पहले उनकी हुकूमत ख़त्म की जाएगी, उनके केसेस जो है वो ख़त्म किए जाएंगे, इमरान खान साहब को जेल में डाला जाएगा, उनको सज़ा सुनाई जाएगी, उनको ताहयात नाअहल किया जाएगा, उनकी पार्टी जो है उसको तोड़ा जाएगा, पार्टी के लोगों को जो नहीं टूटेंगे जेलों में डाला जाएगा, उन पर मुकदमात कायम किए जाएंगे और उसके बाद वो सारे केसेस खत्म करने के बाद नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है वो भी खत्म करा दी जाएगी और उनके चौथी दफा वजीर आजम बनने का जो रास्ता है वो हमवार कर दिया जाएगा। और आज वो लंदन प्लान जो है उस पर तकरीबन 95% जो है वो अमल हो गया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। नाजरीन, पूरी दुनिया में जो मुहज़्ज़ब दुनिया है वहाँ करप्शन के खिलाफ जो सजाएं हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है, यहाँ अगर कोई शख्स करप्शन करता है, कोई जुर्म करता है, किसी बददियानती का मुर्तकिब होता है, तो बजाय उसको सख्त सज़ा सुनाने के उसके लिए जो है वो मजीद आसानी पैदा कर दी जाती है अदालती सतह पर, जैसा कि आज हमें इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नजर आ रही है। पाकिस्तान में ये एक किस्म का रास्ता खोल दिया गया है बददियानत अफराद के लिए, डाकुओं के लिए, लुटेरों के लिए कि आप इस मुल्क को जी भर के लूटें और जब आपके खिलाफ केसेस बने तो आप मुल्क से भाग जाएं, भागने के बाद फिर आप वापस आएं डील करके और फिर डील के नतीजे में सारे केसेस जो है वो भी ख़त्म कराएं और फिर ताहयात नाअहली जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ताहयात नाअहली जो है वो चूंकि वो फैसला जिस फैसले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार दिया था, उस फैसले पर आज जो है वो उसका मैं समझता हूँ उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया इस फैसले के नतीजे में। और अब नवाज शरीफ के लिए जो है वो ताहयात नाअहली चूंकि ख़त्म हो गई, उनके वज़ीर आज़म बनने का रास्ता जो है वो हमवार हो गया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये एक अलमिया है कि यहाँ बजाय इसके कि करप्शन करने वाले लोगों को सजाएं सुनाई जाएं और उनको ताहयात नाअहल किया जाए, यहाँ सिर्फ 5 साल के लिए नाअहली जो है, और वो भी 5 साल के लिए नाअहली ऐसे लोगों की जो 5 साल मुल्क से आसानी से बाहर बैठकर गुजार लेते हैं और फिर आके दोबारा यहाँ इंतखाब लड़ें, इंतखाबात में हिस्सा लें और फिर उसके बाद मुंतखब होकर फिर से हुकूमत में आ जाएं और फिर लूट मार शुरू कर दें, पूछने वाला कोई नहीं है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की अदालती तारीख में वो स्याह तरीन फैसले, जैसे वो जस्टिस मुनीर वाला एक फैसला था, इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला फैसला था, तो ये सारे फैसले ऐसे हैं जो एक बदनुमा दाग है अदलिया के माथे पर। और आज का ये जो फैसला है ये भी एक बदनुमा दाग है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज पाकिस्तानी अदलिया ने पूरी दुनिया में अपना तमाशा बनाया ये फैसला करके, और वो लंदन प्लान जिसकी बात की जाती थी उस लंदन प्लान को साबित कर दिया कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल सही थे। इसके साथ साथ एक और केस जो है वो भी जेर समाअत था आज, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिटीशन फाइल की थी, उसकी समाअत जो है वो 15 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। आज उस केस पर जब उसकी कार्रवाई शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने इस केस में अपने दलाइल दिए। ये काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो ये इसकी समाअत कर रहे हैं इस केस की। तो लतीफ़ खोसा साहब ने आज कहा कि जी पीटीआई के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए, और फिर उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि आप अपने जवाब में खुद कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स ने आपको रिलीफ दिया।
PTI کیا چاہتی ہے کہ 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں. یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کی جانب سے سوال کیا گیا لطیف کھوسہ صاحب سے. جو چاہتے ہیں وہ بتا دیں، یہ قانون کی عدالت ہے، زبانی تقریر سے نہیں چل سکتی. تو پھر لطیف کھوسہ صاحب نے بڑا اس پہ باؤنسر مارا. انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن پنجاب کا خط دیکھیں. تو پھر بجائے اس کا جواب دینے کی یہ کہا گیا کہ جی PTI کا اپنا الیکشن سیل ہے، تو آپ کے پاس امیدواروں کے اعداد و شمار کیوں نہیں ہے؟ جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا آپ کیا حکم چاہتے ہیں، عدالت کو بتائیں تاکہ کر دیں. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. تو پھر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت کے سامنے دکھڑے نہ روئیں. اب یہ ایسے چیف جسٹس ہیں، لوگ اپنے دکھڑے لے کے تو عدالت میں آتے ہیں، ورنہ کسی کو عدالت میں آنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ملک کی سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دکھڑے نہ روئیں. اگر آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتبار نہیں تو کیا کریں؟ یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے کھوسہ صاحب، اور بہت سے سیاسی فورم ہیں، انہیں استعمال کریں. یہ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں. اور پھر الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق PTI کے 76% سے زائد کاغذات نامزدگی منظور ہوئے. جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا رپورٹ کے مطابق تو زیادہ تر کاغذات نامزدگی منظور ہی ہوئے ہیں. اب یہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ڈیٹا بھی اس میں ٹھیک ہے. اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے، میں ایک ایگزامپل رکھتا ہوں، لیا سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے سابق MNA ملک نیاز احمد جکھڑ صاحب، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بھی جمع کرائے. ان کے صاحبزادے ہیں اویس حیدر، انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. یہ خدشہ بہرحال موجود تھا کہ کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا جائے گا، تو اپنے تینوں صاحبزادوں کے بھی انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی اہلیہ کے کاغذات بھی جمع کرائے، اور اپنے بھائی ڈاکٹر نثار ہیں ان کے بھائی، ان کے بھی کاغذات جمع کرائے. تو اب وہ ان کے بھائی کے بھی کاغذات جو ہے وہ منظور کر لیے گئے، اور ان کے وہ 2 بیٹے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے ڈاکومنٹس بھی منظور کر لیے گئے. لیکن ملک نیاز احمد جکھڑ صاحب جو خود 4 دفعہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں، اور آئندہ جو ہے ان کی سیاست، وہ اس کی پگڑی جو ہے وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے سر پہ رکھی ہوئی ہے، تو ان دونوں کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے اور ان کی اہلیہ کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے. اسی طرح پاکستان میں، پورے پاکستان میں جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، داخل کرائے ہیں، وہاں وہ مین لوگ جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا تھا، اور ظاہر ہے انتظامیہ کو بھی پتا تھا اور تمام ادارے جو ہے ان کی معاونت بھی شامل تھی، تو ان لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. لیکن ان کے جو کورنگ کینڈیڈیٹس تھے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر کے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جی 76% لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کر لیے گئے. تو آج پاکستان تحریک انصاف ہی کے ایک وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، انہوں نے پھر کہا کہ جی تنقید کرنا بہت آسان ہے اور ہمیشہ ویلکم کیا جاتا ہے، یہ ٹویٹ ہے ان کی، لیکن ہر قانونی اور دستاویزی بات پر جج صاحب نے بات پلٹی. MPO آرڈرز اور تمام زیادتیاں دستاویزی صورت میں ریکارڈ پر موجود ہیں، لیکن جج صاحب نے کسی دستاویزی ثبوت کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی. ویڈیو کا آخری تاریخ پر بھی کہا گیا، لیکن وہ انہوں نے سننے سے انکار کیا. جب بھی ظلم زیادتی کی بات کی، چیف صاحب نے کہا یہ عدالت ہے، میڈیا نہیں، آپ سیاسی بات کر رہے ہیں. مجھے ظلم و زیادتی بتانے کی کوشش پر انہوں نے کہا کہ جی یہ سیاسی بات ہے، میں نہیں سنوں گا. اور اگر MPO کی بات کی گئی، یعنی وہ نظر بندی کے احکامات جو جاری کیے جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی MPO کو چیلنج کرے. پھر کہا کہ جی ہر MPO کو چیلنج کیا گیا، لیکن بار بار ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا. MPO کے تحت یا کسی اور جماعت کے کسی شخص کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا MPO کے تحت. اور پھر یہ کہا گیا کہ جی سیاسی بات نہ کریں، سادہ سی بات کریں. اگر کسی اور کیس میں نواز شریف کو اہل قرار دینے یا چھوٹی چھوٹی بات پر سو موٹو، کبھی دھرنا کیس، کبھی کوئی کیس کو خود سے لگانا، سماعت کرنا اہم ہے، تو یہ پورے ملک میں ظلم و جبر ہو رہا ہے، اس پر سو موٹو کیوں نہیں لیا گیا. اور پھر جب کیس دائر کیا گیا تو جیسے آج اور آخری تاریخ پر کھوسہ صاحب کے ساتھ رویہ تھا، اور بات ہی نہیں سنی جا رہی تھی، کیا ہم بھیڑ بکریاں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایک طرف تو یہ جس قسم کے انسلٹنگ ریمارکس آئے ہیں، دوسری طرف دیکھا جائے کہ نواز شریف صاحب کے مقابلے میں جو مانسیرا سے اعظم سواتی اور دیگر لوگ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سب کے MPOز آرڈر جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور کیس جو ہے اس میں 2 دفعہ درخواست دی گئی ہے کہ جناب ہمارے انتخابی نشان بیٹ کا معاملہ جو ہے اس کیس کو سماعت کے لیے فکس کیا جائے. تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جی آج بھی، انہوں نے یہ کہا کہ جی آج ہم اس کو نہیں سن سکتے کیونکہ لارجر بینچ میں مصروف ہیں، لیکن شام کو ان کی مصروفیت ختم ہو گئی اور نواز شریف صاحب کی تاحیات نہلی ختم کرنے کے لیے اور نواز شریف کو اہل کرنے کا وقت جو ہے وہ بہرحال انہوں نے نکال لیا. اس تاحیات نہلی کیس میں بڑی جلدی جو ہے وہ سماعت بھی کی گئی اور بڑی جلدی جو ہے وہ اس کا فیصلہ بھی آ گیا.
تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو کچھ کر رہی ہے یہ نظر آ رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے، اور عدلیہ کے منہ پر وہ بدنما داغ، ان میں ایک مزید اضافہ جو ہے وہ آج ہوا ہے اس تاحیات نااہلی والے کیس کے سلسلے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، عمران خان صاحب نے بھی ایک اعتراف جرم کر لیا، اور وہ اعتراف جرم یہ تھا کہ مرتضی سولنگی صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ بڑے سیخ پا تھے عمران خان صاحب کا جو آرٹیکل دی اکانومسٹ میں شائع ہوا تھا، اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھوسٹ آرٹیکل ہے، اور یہ گھوسٹ آرٹیکل کا جو ایک جرم کا الزام ہے وہ عمران خان صاحب پر لگایا گیا تھا۔ تو آج عمران خان صاحب نے اس جرم کا اعتراف کر لیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ کالم میں نے خود ہی ڈکٹیٹ کرایا۔ ویسے جو اکانومسٹ انتظامیہ نے کی ہے، اور خصوصاً ٹویٹر پہ جس قسم کا ریسپانس دیکھنے میں آیا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ اب مرتضی سولنگی صاحب جو ہے وہ ان کے لیے شاید ہضم کرنا مشکل ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ وہ کاربینہ کھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سائفر کیس جو ہے آج اس میں عمران خان صاحب کی رہائی کی روکار جاری ہو گئی ہے، وہ چل کے جو ہے وہ جمع کرا دیے گئے ہیں، اور سائفر کیس کی آج ہی اڈیالہ جو ہے کہ جیل میں اس کی سماعت بھی تھی، اور ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو جج ہیں اس کیس کے، وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں، اور وہ تمام گواہان ان کے بیانات تو ریکارڈ ہو چکے تھے، لیکن آج ان پر جرا بھی ہونی تھی اور کچھ پر ہو بھی گئی ہے خبر کے مطابق۔ ایک طرف تو یہ سائفر کیس، اور دوسری طرف جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس جو ہے وہ بھی زیر سماعت تھا آج، جس میں بشرا بی بی جو ہے وہ تو حاضر نہیں، ان کی حاضری معافی کی جو ہے وہ درخواست گزاری گئی تھی، جن کو آج حاضری سے استثناء مل گیا تھا، تو اس وجہ سے ان پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، لیکن عمران خان صاحب کو اس کیس میں نقول جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہیں، اور پھر آج کورٹ نے یہ آرڈر بھی کیا کہ جی آئندہ سماعت پر بشرا بی بی جو ہیں وہ حاضر ہوں، اور پھر تاکہ یہ نقول تقسیم ہونے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ پھر فرد جرم کا ہوتا ہے۔ تو محمد بشیر صاحب جو ہے ان کی بڑی پھرتیاں ہیں، ان جو خصوصاً وہ کیس جو عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کیسز ہیں نیب کے، جیسے توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس ہے کہ کس کس شخص نے گاڑی لی ہے، اسی طرح ایل این جی ریفرنس ہے، اور دیگر ریفرنسز ہیں، ان میں 4 5 یا 3 ہفتے کی تاریخیں دی جاتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا جو کیس ہے، عمران خان صاحب کے یا ان کی اہلیہ کے حوالے سے جتنے بھی کیس ہیں، اس پر 1 یا 2 دن کی تاریخ دی جاتی ہے۔ واضح نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، اور آج جو کچھ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لگتا نہیں ہے کہ یہ جو بیٹ کا معاملہ ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف دیا جائے گا۔ ملک میں انتخابات کی تاریخ مقرر ہے، اور 13 تاریخ تک سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اپنے انتخابات کے حوالے سے اپنے پارٹی کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے ہیں نشان کے حوالے سے، لیکن اتنا اہم معاملہ ہونے کے باوجود اس کیس کو سماعت کے لیے فکس نہ کیا جانا، بار بار کی درخواستیں دینے کے باوجود بھی، تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ عدالتی سطح پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی جو ہے وہ پوری طرح سے تیاری کر لی گئی ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ اس انتخابی نشان والے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کو جو بلے کا نشان ہے وہ دیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ سے تو ممکن ہے کوئی ریلیف مل جائے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سے نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملے گا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔